वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। सिख कम्युनिटी को इस वक्त शादी के हवाले से, शादी की रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना है। बिकॉज इस हवाले से जो लॉ था वो पंजाब असम्बली से बैक इन 2016 मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इस लॉ पर आज तक, इस बिल पर इनफैक्ट आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो सिख बरादरी है उनको बहुत सी परेशानी और मुश्किलात का सामना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होना शादी के हवाले से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये किसी भी मज़हब में बुनियादी इंसानी हुकूक में आता है, जिसके ना होने की वजह से बहुत से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी जनरेट होते हैं। सो अभी हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि व्हाट आर द एक्चुअल रीज़न्स जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए रोल किसका बनता है। इस वक्त हमें सिख बरादरी से हमें ज्वाइन करें डॉक्टर कल्याण सिंह, और इन्हीं के साथ साथ अनीगा किरण हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रही हैं, जो कि ख़ुद तो इनका ताल्लुक़ मसीही बरादरी से है, लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से, उनके हुकूक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। सो अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर कल्याण सिंह, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। मैं ज़रा इस बिल की तफसीलात आपसे जानना चाह रही हूँ। जो सिख बरादरी के लिए जो मैरिज एक्ट मंजूर हुआ 2016 में गालिबन हुआ था, इसकी शिकें क्या क्या थीं और ताहाल अभी 2023 है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? थैंक यू। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे वक़्त के हुक्मरानों और रियासत पाकिस्तान के सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बसने वाली जितनी भी अक़लियतें हैं वो फैमिली लॉज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और उस वक्त दो बहुत इम्पोर्टेंट बिल पास हुए थे। एक फ़ेडरल में हिंदू मैरिज बिल और जो सूबाई असम्बली थी पंजाब की, उसमें अनंत कारज एक्ट जो सिख मैरिज एक्ट है वो, ये दोनों पास हुए थे। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस फैमिली लॉज़ हैं वो भी 1872 के और 1869 के हैं। ये बहुत पुराने हैं और आज के दौर में वो प्रॉपर उस तरह काम नहीं कर रहे जिस तरह एक अच्छे मुआशरे में जो है वो करने चाहिए। तो ये बिल जो थे, तीनों बिल जो है, ये इस वक्त जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टोकरी में पड़े हैं जिसको ना ही हुकूमतें और ना ही रियासत पाकिस्तान कुछ अमली तौर पे दिखाना चाहती हैं। हम भी चाहते हैं, और ये नहीं है कि इसमें अगर हम कहें कि ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का उनका कसूर है, नहीं, हमारी लीडरशिप का कसूर है। हमारी लीडरशिप ने जो है वो जानबूझकर इसे सर्द खाने में रखा हुआ है। और ये एक बहुत अच्छे बिल हैं फैमिली लॉज़ के हवाले से। अगर देखा जाए तो देखें कि सबसे ज़्यादा जो जिसने सफ़र करना होता है वो फ़ीमेल होती है, ठीक है। एज़ ए बेटी भी उसने अपने सारे रिश्ते निभाने होते हैं, एज़ ए वाइफ भी उसने रिश्ते ने, और एज़ ए माँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये तीनों जो रिश्ते हैं वो एक फ़ीमेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान में वैसे ही अगर देखा जाए तो फ़ीमेल्स के जितने भी बिल हैं वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे माशरे की वजह से या हमारी जाहलियत की वजह से। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि आपकी लीडरशिप इसमें ज़्यादा कसूरवार है, सो आपको क्या लगता है कि उनको भी तो बखूबी इल्म है, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग, कम्युनिटी के मसाइल से भी डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आगाह हैं, उनको भी पता है कि ये जब बच्चियाँ, स्पेशली जब आपकी शादी रजिस्टर्ड ना हो तो मर्द का तो एज सच कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट येस एक खातून को इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो फिर भी वो इंटरेस्ट ना ले, सो व्हाट डू यू थिंक इसके पीछे क्या रीजंस हैं? 2016 के बाद जो मसाइल हुए हैं वो ये है कि हुकूमतें बदल गई हैं, ठीक है, और जो जितने बिल मुस्लिम लीग नून ने पास किए थे उनको पीटीआई वालों ने जो है वो सर्द खाने में रख दिया है कि ये इस पे काम नहीं होगा, या इसमें गलतियां हैं, या इसमें ये मसाइल हैं। तो ये मसाइल आप जब किसी भी अगर बिल को देखें तो अगर किसी बिल में मसाइल हों तो
تو اسے ایک امینڈمنٹ کے ذریعے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسے سرد خانے میں نہیں رکھ سکتے. تو ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی بہت ویک ہے، جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی یہ 3 بہت امپورٹنٹ بل ہیں، اور پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ایک میجر رول پلے کر رہی ہیں پاکستان کی ترقی میں. اچھا، یہ پرابلم جو ہے یہ صرف سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہے کہ باقی جو بھی اقلیتیں ہیں، کرسچنس ہو گئے یا دوسرے، ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے؟ جی، تینوں کے پرابلم ہیں. ہندو میرج بل جو ہے یہ بھی پاس ہوا ہے، یہ فیڈرل سے پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے. ابھی 3 صوبوں نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے، صوبہ سندھ نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا فیڈرل کے بل کو، تو وہ بھی مسائل کا شکار ہے. اس وقت جو ہماری بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اس میں شعور جو ہے وہ بچوں میں آنے والی جو یوتھ ہے اس میں شعور پیدا کر رہی ہے کہ اس بل کی طرف آپ سوچیں، وہ کریں، اس کے لیے کچھ کریں. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے ابھی سٹیبل نہیں ہوا ہے. بار بار حکومتوں کی تبدیلی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ جو معاملہ ہے جو کا تو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. انیکا کرن، آپ سے بات کرنا چاہوں کہ ایک تو آپ ینگسٹرز کی نمائندگی کر رہی ہیں، پھر آپ خواتین کی بھی نمائندگی کرنے کے لیے آج ہمارے اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں، اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے جہاں پر اقلیت کی بات آتی ہے، ان کو ان کے رائٹس دلوانے کی بات آتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بینگ اے فیمیل جب اس طرح کے بل منظور تو ہو گئے بٹ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی شادی رجسٹر نہیں ہو سکتی، شادی کے رجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے ایک خاتون کو، خواہ اس کا تعلق کسی اقلیت سے ہو، کیا مسائل کا سامنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس بہت اہم موضوع کو جو ہے اپنے جو ہے اس کا گفتگو کا حصہ بنایا ہے. سکھ میرج ایکٹ لا ہو یا کرسچن میرج ایکٹ لا ہو، اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ معاملات جو بھی ہوں جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے مل جل کر، چاہے وہ امن کے قیام ہو، بین المذہب آہنگی ہو یا ثقافتی ہم آہنگی ہو، ہمیں ان پہ مل کے کام کرنا چاہیے. میں انسانیت اور انسان دوستی کے جو اصول ہیں ان پہ یقین رکھتی ہوں، چاہے پھر اس میں وہ سکھ ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، تو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونا جو ہے، ان کو ریاست کو ان کو آن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سکھ میرج ایکٹ لا کی بات لے لیں تو سب سے بڑی اچھی جو خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس کو امپلیمنٹیشن تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اس کو ایٹ لیسٹ رائز ضرور کر دیا گیا ہے، جو ایک اچھی خبر ہے. ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. ایون کہ ہمارے اگر ہم پڑوسی ملک میں دیکھیں تو وہاں پہ ابھی تک یہ ایکٹ جو ہے وہ اس کو رائز بھی نہیں کیا گیا، اور یہ ہماری اقلیتی برادری کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ ہمیں جو ہے آئینی طور پر جو وہ آن کیا جا رہا ہے. مسائل کا سامنا بینگ اے فیمیل یہ ہے کہ ہم جب ایک شادی جو ہے وہ ہماری نہیں رجسٹرڈ ہوگی تو ہم اس کو کیسے کہیں پہ بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں کہ جی یہ جوڑا جو ہے وہ ہم ایز اے کپل جو ہے ہم اس کو کہیں بھی ہائی لائٹ نہیں کروا سکیں گے. تو اس لیے ہمیں کافی جو ہے اس حوالے سے نا پرابلمس بھی جنریٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سردار جی میں یہ بات ساتھ ساتھ پوچھنا چاہوں گی، جب ہم اگر چلے مسلمانوں کا دیکھ لیں، اگر یہاں پر کسی کا اگر نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا تو اس کے بھی بہت پرابلمس ہوتے ہیں. ایک تو مرد کی وراثت کا پرابلم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کل کو اگر اس کا انتقال ہو گیا یا اور مختلف چیزیں ہیں. خاتون کے لیے سب سے بڑا پرابلم جس طرح سے انیکا نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ اپنی شادی کو ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ان ہینڈ کچھ نہیں. اگر آپ کو کہیں پر کسی نے روک بھی لیا، آپ اس کو اپنا نکاح نامہ کس طرح دکھائیں گے جب وہ رجسٹر ہی نہیں ہے تو کسی یونین کاؤنسل سے. ابھی تک آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے ہاں اگر کوئی شادی ہوئی کمیونٹی میں سو اس کا ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ اس وقت کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. یہ پہلے گردوارہ جو ایشو کرتا تھا، اب نادرا نے ان کو بھی منع کر دیا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایشو نہ کریں تاکہ صبح آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. تو نہیں، گردوارہ کیوں نہ کرے؟ اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، لا کے مطابق ہوئی ہے، گردوارے میں ہوئی ہے، سو کیوں نہ کریں؟ تو یہ ایویڈنس کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ تو نادرا کو چاہیے تھا نا کہ ان کو نادرا کے چیف کو چاہیے تھا کہ کچھ اس کے علاوہ آلٹرنیٹو بھی ہمیں دیتے. اگر آپ ایک چیز کو منع کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے اس وقت سٹیزن ہے نا، آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے نا، آئی ڈی کارڈ کا جب اجرا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کس چیز کو نادرا دیکھتا ہے؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ میری سمجھ کے مطابق اگر آپ کی شادی ہی رجسٹرڈ نہیں اور کل کو جو آنے والے بچے ہیں
وہ کس طرح سے ان کے آئی ڈی کارڈز بنیں گے, اٹ سیلف یہ پرابلم ہے. تو یہ آپ کے آئی ڈی کارڈز کس بیس پر نادرا بنا رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو شروع میں فیملی کے بیس پہ بنے تھے, ایک فیملی نمبر بھی نادرا میں لگتا ہے, تو وہ تو شروع میں لگ گیا, لیکن اب وہ مختلف ہیل و بہانوں سے جو پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں کہ یہ کیوں نہیں جو ہے. اچھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی یہاں پر, ایک تو ہندوؤں کی شادی رجسٹرڈ نہیں ہو رہی اس وقت پاکستان میں, سکھوں کی نہیں ہو رہی, اس کے علاوہ اور کون سے مذہب ہیں؟ بہت سارے مذاہب ہیں. کرسچنز کی ہو رہی ہے, کرسچن کی ہو رہی ہے, لیکن لیکن یہ 1869 پہ ڈیورس ایکٹ ہے اور 1872 ہے ان کا کرسچن میرج ایکٹ ہے, تو یہ بہت پرانا ہے. یہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ مثلاً اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ دن کی روشنی میں جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, 3 بجے کے بعد شادی نہیں کر سکتے. پھر ڈیورس میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے مسائل ہیں کہ آپ نے سیدھا الزام لگانا ہوتا ہے, تو اس پہ کوشش یعنی کہ اس کے لیے آپ کو پروف کچھ نہیں کرنا, آپ نے کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا, آپ بالکل الزام لگانا ہوتا ہے, اور وہی سچ ہوگا جو مرد الزام لغائے گا. مرد الزام لگائے گا, جو اگر عورت مرد الزام لگائے گا, نہیں عورت نہیں, جو مرد الزام لگائے گا وہی سچ ہوگا. یہ تو غلط ہے, یہ تو سراسر غلط ہے. یعنی اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور اس کا بل بھی ہمارے لا منسٹری میں پڑا ہوا ہے. اگر یہاں پر ڈیورس اگر ہو جاتی ہے کسی کپل کے دوران, وہ کرسچن ہو یا اس طرح, تو اس کو آگے کیسے پروسیڈ کیا جاتا ہے؟ اگر مرد نے الزام لگا دیا یہ عورت ہی ٹھیک نہیں ہے یا اس کے چال چلن ہی ٹھیک نہیں, کیریکٹر اسیسینیشن کر دی, تو وہ ٹھیک مانا جائے گا اور وہ طلاق ہو جائے گی. دیکھیں یہ اس کو پروب نہیں کیا جائے گا. دیکھیں کہ سماج میں اسی طرح ہو رہا ہے. سماج میں کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مرد پہ کوئی الزام لگتا ہے تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا, لیکن جب عورت پہ کوئی بھی الزام لگا ہو وہ فوری جو ہے سماج میں اس طرح بکھر جاتا ہے. اس وقت جو فیملیز جتنے بھی کورٹس ہیں اس میں 85 جو کرسچن کیسز ہیں وہ ڈیورس کے لیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم کوئی ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتے, ہم صرف آپس میں نہیں رہنا چاہتے, ہماری ڈیورس ہو جائے. تو وہ اس طرح کی کیسز ابھی تک جو ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہندوؤں کے بھی ہیں, سکھوں کے بھی ہیں, مختلف سیشن کورٹ میں ہیں, ان کے لیے فیملی کورٹ کی طرف جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں مختلف کورٹس میں ابھی تک ہیں, اور یہ ہے کہ 15-20 سال بیت گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ 20 سالوں میں ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں, وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. اس پہ ہم نے جو شیریں مزاری ہے ان کو قائل کیا تھا باقاعدہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں, نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار منورٹی رائٹس نے یہ کام کیا کہ یہ بل جو تھا ہیومن رائٹس کی طرف سے بھیجا تھا. اچھا میں نا ذرا گفتگو کو اب مجھے سم اپ کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ 20 سیکنڈ میں آپ نے حل بتانا ہے کہ حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے اور کتنا سیریسلی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اگر ہم اپنے مسلمانوں کے مذہب میں دیکھ لیں, اگر مرد اڑ جاتا ہے اور وہ طلاق نہیں دے رہا تو یہ رجسٹریشن کے بعد عورت کے پاس خلا کا حق ہوتا ہے, وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. اگر شادی ہی رجسٹرڈ نہیں ہے اور وہ اس انسان کا تعلق بھلے کسی بھی کمیونٹی سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, یہ پرابلم تو اگر ایک مسلمان کے لیے ہے تو یہ کرسچن کا بھی مسئلہ ہے, یہ ایک ہندو کا بھی مسئلہ ہے, یہ ایک سکھ کا بھی مسئلہ ہے. سو سولوشن دیکھیں, یہ ایز اے پاکستانی ہم سب کا مسئلہ ہے. ایک پاکستانی کا مسئلہ ہو تو اسے ریاست نے ہی حل کرنا ہوتا ہے. تو میری ریکویسٹ جو ہے ریاست سے ہے, ان اداروں سے ہے جن کے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں, کہ آپ اس کے رول آف بزنس بنائیں اور بھیجیں تاکہ جو ہمارے بلدیاتی, یہ آخر میں یہی ہوگا کہ یہ بلدیات کے پاس جائے گا اور پھر یہ جو ہے جو ہمارے نچلے لیول پہ جائے گا. تو اسے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جن کے پاس پڑے ہوئے ہیں, مختلف سیکٹریز ہیں جو ہمارے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, سیکٹری ہیومن رائٹس ہے یا سیکٹری منورٹی افیئرز ہے, ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ ایز اے پاکستانی شہری کہ ہم اس وقت جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, پلیز اس کے رول آف بزنس بنا کے اسے بھیجیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر کلیان سنگھ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور آپ کے ساتھ موجود تھیں انیکا کرنن. انیکا, آپ کا بھی بہت شکریہ.